अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो वीडियो है वो है, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, सिस्टर अरीना, कैन यू प्लीज़ डू अ वीडियो ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ तवक्कुल एंड यकीन फॉर दोज ऑफ यूज़ हु नीड मोटिवेशन। तो आज मैं एक सिस्टर का कमेंट जो है उसको मैंने रीड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कमेंट। इसलिए मैंने ये सोचा कि एक तवक्कुल पे और एक अल्लाह ताला के यकीन पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वजीफ़ा भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मेरे चैनल्स को देखते भी हैं। और जब तक हमें यकीन नहीं होगा, जब तक हम इस घबराहट से, परेशानी से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे हमारे वज़ाइफ भी असर करेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और इंशाल्लाह इस मोटिवेशन वीडियो को सुनते हुए आप लोग अपने अपने वजीफ़े पे कंसंट्रेट भी कर पाएंगे और अल्लाह पे यकीन भी ज़्यादा बनेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं और सुनते हैं कि अल्लाह पे यकीन की अहमियत क्या है और किस तरह अल्लाह ताला पे यकीन रखा जाए। अल्लाह पे यकीन की अहमियत। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी ने एक मर्तबा लोगों को खुतबा देते हुए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, इंसान को दुनिया में अल्लाह ताला पर यकीन और उनके अफ़वाह व दरगुज़र से बेहतर कोई नेमत अता नहीं हुई, इसलिए तुम अल्लाह ताला से इन्हें दोनों नेमतों का सवाल किया करो। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला पे यकीन और रहम की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। क्योंकि जब हमें अल्लाह ताला पर पक्का यकीन होगा तो हमारी ज़िंदगी में कभी मायूसी नहीं आएगी और हमें कभी किसी का गम का एहसास भी नहीं होगा, और हम किसी तकलीफ़ या परेशानी या अल्लाह ताला की तरफ से किसी आजमाइश या इम्तिहान से भी गुज़र रहे हैं तो उसमें भी हम नहीं घबराएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यकीन को भी वैसे ही सिखाया करो जैसे इल्म सिखाते हो। यकीन तो सीखने का मतलब ये है कि ऐसे लोग में बेहतरीन ऐसे लोग हैं कि बातें सुने जिन्हें अल्लाह की ज़ात पे पक्का यकीन होता है। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उन लोगों की बातों से हमारे अल्लाह की ज़ात पर यकीन बढ़ता है, मज़ीद पक्का होता है, और अल्लाह की ज़ात पर यकीन जितना पक्का उतनी ही हमारी ज़िंदगी में आसानी होगी, क्योंकि जितना हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन पक्का होगा, हमें हमारी दुआओं की कबूलियत का यकीन भी बढ़ेगा। एक तरफ तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और दूसरी तरफ हमारे दिल में वो डर भी होता है कि क्या पता मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। यह हमारी यकीन की कमी है। दुआ कबूल होने का मतलब ये नहीं होता कि जो मांग रहे हैं वो आपको उसी वक्त मिल जाए, या जैसे आप मांग रहे हैं वो वैसे ही मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ कबूल होने का 3 दर्जात है। पहला दर्जा ये है कि जो मांगा वो फ़ौरन मिल गया। दूसरी दर्जा कि जो कुछ वक्त उससे जो कुछ आपने मांगा है और उससे आपको बेहतरीन अता होगा। तीसरा दर्जा ये है कि वो आखिरत के लिए जमा कर दिया जाता है, और तीनों दर्जात में से बेहतरीन दर्जा ये है कि आखिरत के लिए जमा कर दिया जाए। इसलिए कभी भी दुआ मांगना नहीं छोड़ना चाहिए, और जब भी दुआ मांगे हमेशा यकीन के साथ मांगे, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के यकीन को कभी नहीं तोड़ता। हमारे अक्सर मेंबर्स हमसे जब वजीफ़ा लेते हैं या स्टोन्स लेते हैं तो अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं कि ये मेरा वजीफ़ा काम करेगा या नहीं, मुझे इस स्टोन से फ़ायदा होगा, मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा उनको जवाब यही होता है कि अपना यकीन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पर रखें। बेशक अल्लाह की कलमा में बहुत बरकत है और अल्लाह की ज़ात ही सब कुछ करने पर कादिर है। हम आपको अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए देते हैं, और अल्लाह के कलाम से ज़्यादा
کس بات پہ یقین ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں آپ کا کام ہو جائے گا، تو کیا وہ کام واقعی ہو جائے گا؟ اگر ہمارا کہنے سے ایسا ہو سکتا تو ہم ضرور کہتے، لیکن ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں یہ بات کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اس لیے جب آپ کچھ بھی دعا مانگے تو اس یقین پر مانگے کہ پکا ہی پکا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کر کے کریں کہ وہ پکا آپ کا دعا ضرور سنے گا. اور وظیفے بھی پورے یقین اور کامل سے کریے، اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوئے گا. اس لیے ہمیشہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات پہ پختہ یقین بھی مانگا کریں، کیونکہ ایک نعمت اور ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی نعمتیں مانگ رہا ہے. آج میں آپ کے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں. وہ ہمارے ایک ممبر ہیں، اللہ کی ذات پر پختہ یقین پر ہی بیسڈ کرتی ہے. آئیے میں آپ کو ان کی میریکل سٹوری سناتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ سب کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین مزید بڑھے گا. السلام علیکم علینا آپی. آج میں آپ کو میسج کرتے ہوئے بہت خوش ہوں، کیونکہ آج میں بھی آپ کے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کروں گی. میں نے آپ سے لو میرج کے لیے وظیفہ لیا تھا. میری پرابلم یہ تھی کہ میں جس لڑکے کو پسند کرتی تھی ان کی اور میری کاسٹ بہت ڈفرینس تھا. ان کی کاسٹ میں آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں ہوتی تھی، اور ہماری فیملی میں دوسری لینگویج کے یا دوسرے کاسٹ میں شادی نہیں ہوتی تھی. جو لوگ پاکستان سے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ اردو اسپیکنگ میں موسٹلی اردو اسپیکنگ کی پریفر کیا جاتا ہے. اور جس لڑکے کو میں پسند کرتی تھی وہ پٹھان فیملی سے تھا، اور پٹھان کبھی بھی اپنی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرتے. اپنی کاسٹ سے باہر شادی کرنا ان کی کاسٹ میں ایک جرم سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. میں جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ میرے کلاس فیلو تھا، پر کالج اور یونیورسٹی میں ہم نے ساتھ ہی کمپلیٹ کی. میں نے اس سے بہت اچھی بانڈنگ تھی، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے. لیکن اس بات سے وہ بھی ڈرتے تھے اور میں بھی ڈرتی تھی کہ یہ بات اگر ہماری فیملی تک پہنچی تو کیا ہوگا. اسے تو یہ لگتا تھا کہ ہم کبھی مل ہی نہیں سکتے، ہمارا ملنا امپاسبل ہے، اور وہ اکثر یہ بات کرتا تھا. لیکن میں اس کو یہی کہتی تھی کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، اللہ نے ضرور ہمارے لیے کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا، اور میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اگر تم میرے نصیب میں ہو تو مجھے ضرور ملو گے، اور اگر نہیں تو کچھ بھی میرے لیے جو بہترین ہوگا وہ مجھے مل جائے گا. کیونکہ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہماری خوشی اور ہماری خواہش میں اپنی رضا شامل کر دیتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں اللہ وہ ہمیں عطا کر دیتے ہیں. جب بھی ہم بات کرتے تھے تو وہ ایسی ہی مایوسی والی بات کرتا تھا، اور میں ہمیشہ ہی بہت ریلیکس ہوتی تھی. تو اسے کبھی ایسا لگتا تھا کہ شاید میں اس کے ساتھ اتنی سیریس نہیں ہوں جتنا، اس لیے شاید مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن اس سے یہی کہتی تھی کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ میری دعا کبھی رد نہیں کرے گا. یونیورسٹی کے بعد میں اپنے ولیج چلا گیا، اور میں اپنی جاب میں بزی ہو گئی. یونیورسٹی وہ چلا گیا اور میں اپنی جاب میں بزی ہو گئی. لیکن ہم دونوں کانٹیکٹ میں رہتے تھے، اور اس کے فادر کا بزنس یہاں جو اسے ہی دیکھنا تھا، اس لیے اسے اپنے ولیج شفٹ ہونا پڑا. جب وہ اپنے ولیج شفٹ ہوا پھر تو اس کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہاں بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ولیج شفٹ ہونے کے بعد اس کے پیرنٹس انہیں کی کاسٹ میں کسی لڑکی سے اس کی شادی کر دیں گے. لیکن میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوئی. میں نے ہمیشہ جو بھی دعا کی ہے وہ پورے یقین سے کی، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی میرے یقین کو نہیں توڑا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو میں مانگتی تھی وہ اسے اسی وقت نہیں ملتا تھا، کچھ ٹائم بعد مل جاتا تھا، اس سے کچھ بیسٹ مل جاتا تھا. تو اس لیے میں نے اپنی دعا پہ
یقین کبھی بھی کم نہیں ہوا، اور اس بات پر میں نے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ نے مجھے اپنی ذات پہ اتنا پکا یقین عطا کیا۔ کچھ ٹائم پہلے میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی جو مجھے بہت اچھی لگی، اور آپ کی یہ بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی۔ آپ سب سے زیادہ فوکس اللہ کی یقین پر کرتی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، کیونکہ وہ کبھی کبھی اتنا پریشان ہو جاتا تھا اور کچھ ایسی باتیں بول دیتا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن میں آ جاتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا جو اللہ کی ذات پہ یقین ہے وہ کبھی کم ہو، اس لیے میں نے آپ سے لو میرج کے لیے وظیفہ لیا۔ مجھے وظیفہ کرتے ہوئے 1 منتھ ہو گیا تھا، لیکن میں بہت ریلیکس تھی، کیونکہ آپ کا چینل جب سے میرے سامنے آیا تو مجھے لگا جیسے اللہ اپنا یقین مزید بڑھانا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں اس شخص کو اللہ سے مانگوں، شاید اللہ آپ کے وظیفے کے ذریعے ہی مجھے ملوانا چاہتا ہے، اس لیے آپ کا وظیفہ میرے سامنے آپ کا چینل میرے سامنے آیا۔ وظیفے کے 1 منتھ میرے بڑے بھائی کی انگیجمنٹ تھی، جس پر میرے فیملی کے علاوہ میری ماما اور بابا کے فرینڈز ہی انوائٹ تھے۔ میرے بھائی کی انگیجمنٹ میں میرے ماما کی ایک بہت پرانی فرینڈ تھی، جن کی باتیں ماما اکثر مجھ سے کرتی تھیں۔ میرے ماما کی بہت ہی کلوز فرینڈ تھی، بالکل بہنوں جیسی، اور جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ میرے بابا کے بہت کلوز فرینڈ تھے۔ میرے ماما اور بابا کزنز تھے، اور وہ انکل آنٹی بھی ایک دوسرے کے کزنز ہی تھے، اور یہ سب ایک ہی کالونی میں رہتے تھے، اس لیے یہ سب آپس میں بہت کلوز تھے۔ آنٹی کا ایک ہی بیٹا تھا، 3 بیٹیاں تھیں، اور سب میرڈ تھیں۔ میرے بردر کی انگیجمنٹ ہونے کے بعد آنٹی نے میرے ماما سے میرا رشتہ مانگا، جو ماما نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ جب میری ماما نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے تو میں بہت ٹینشن میں آ گئی تھی۔ مجھے تو ہمیشہ سے اپنی دعا پر بہت یقین تھا، اور اللہ نے کبھی میرے یقین کبھی نہیں توڑا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس بار مجھ سے کیا ایسا غلطی ہوا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ یہ بات جب اس کے لڑکے کو پتہ چلی تو وہ بہت ڈپریس ہوا، اور مجھے کہا کہ تم تو کہتی تھی کہ تمہاری کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تمہاری ساری دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا تم نے مجھے نہیں مانگا تھا اپنے دعاؤں میں؟ میں نے اسے یہی بات کی کہ اسے سمجھائی کہ اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی، کوئی نہیں جانتا کہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، لیکن وہ مجھ سے بہت ناراض ہو گیا۔ اسے لگا کہ میں اس کے ساتھ کبھی سیریس ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ میں نے اس سے نہیں بتایا تھا کہ میں نے آپ سے وظیفہ لیا ہوا ہے، اور میں آپ سے وظیفہ بھی اس لیے لیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اسی سے شادی ہو، اور میں بھی چاہتی تھی کہ کاسٹ کا ایشو ضرور بنے گا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اللہ کوئی راستہ نکال دے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ لیکن جب میرا رشتہ آتا ہی ہوا تو میرے بھی دل ٹوٹ گیا۔ جب ان کا رشتہ ہوا تو ان کا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن میں نے اللہ کی ذات پہ اپنا یقین نہیں چھوڑا، اور یہ بات جب میں نے اپنے آپ سے ڈسکس کی تو آپ نے مجھے یہ کہا کہ ابھی صرف رشتہ ہوا ہے، شادی نہیں ہوئی، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، آپ یقین سے پڑھیں اور پازیٹیو سوچیں۔ آنٹی نے میری ماما کو اس لڑکے کی پکچر دکھائی تھی، لیکن میں نے اس لڑکی کی پکچر بھی نہیں دیکھی۔ میری ماما نے
بہت کہا کہ ایک بار دیکھ لو، لیکن میں نے اپنے ماما سے کہا کہ جو آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ اچھا ہی ہوگا۔ میں کیا بتاتی کہ میں اس لڑکی کی پکچر کیوں نہیں دیکھنا چاہتی جس لڑکے سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب اس سے میرا رشتہ نہیں ہوا تو پھر کسی سے بھی ہو جائے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا؟ نہیں کچھ فرق پڑتا تھا۔ اس لیے میں نے اس لڑکے کی پکچر نہیں دیکھی۔ ماما نے مجھ سے اسی لڑکے کی اور اس کی فیملی کی بہت تعریف کی تھی، لیکن پھر بھی میرا دل ہی نہیں جاتا تھا کہ میں اس لڑکے کے بارے میں ماما سے کچھ پوچھوں یا اس کی پکچر دیکھوں۔ جس لڑکے سے ماما نے میرا رشتہ کیا تھا اس کا نام افسن تھا، لیکن مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا جو میں اس کے بارے میں ماما سے کوئی سوال کرتی۔ میرا رشتہ ایک ویک بعد اس لڑکے کا میسج آیا کہ اس کے پیرنٹس نے بھی اس کا رشتہ کہیں اور فکس کر دیا ہے، اور اس نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک دن ایسا ہی ہوگا، اور اسی دن میں بہت روئی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ 2 ویکس کے بعد اس کی انگیجمنٹ تھی، اور اس سے زیادہ ہرٹ میں اس وقت ہوئی جب اس نے بتایا کہ جس لڑکی سے اس کا رشتہ ہوا ہے اس کا نام بھی مہام ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی۔ میری ماما نے بھی میری انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جس منتھ میں میری انگیجمنٹ تھی اسی منتھ اس کی بھی انگیجمنٹ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اللہ سے میں مانگتی رہی۔ جس دن میری انگیجمنٹ ہوئی اس دن پہلی بار میں نے اس لڑکے کو دیکھا جس سے میری انگیجمنٹ ہو رہی تھی، اور میں اسے دیکھ کر شاکڈ ہو گئی، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر شاکڈ تھا، کیونکہ یہ وہ لڑکا تھا جسے میں پسند کرتی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری ماما نے تو مجھ سے کہا نام افسن بتایا تھا، لیکن اس کا نام تو اسفندیار ہے۔ جب وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھا تو یہ بات میں نے اس سے پوچھی کہ میری ماما نے تو مجھے آنٹی کے بیٹے کے نام افسن بتایا تھا اور تمہارا نام تو اسفندیار ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میرے گھر میں اسے سب افسند ہی کہتے ہیں، اس لیے اس کی ماما نے میری ماما کو بھی یہ نام بتایا ہوگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جسے میں نے اس کی پکچر ہی نہیں دیکھی تھی، ایسے ہی اس نے بھی میری پکچر ہی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے جب اسے پتہ چلا کہ اس کا رشتہ جس لڑکی سے ہوا ہے اس کا نام بھی مہام ہے تو اس سے مجھ سے نفرت ہو گئی تھی۔ ہم نے پوری انگیجمنٹ میں اس بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی، کیونکہ سب اتنا سرپرائزنگ تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا پوچھے اور کیا بات کریں۔ انگیجمنٹ کے بعد میں نے اس شکرانے کی نفل ادا کی، کیونکہ یہ سب کسی میریکل سے کم نہیں تھا، اور مجھے بلیو ہی نہیں ہو رہا تھا کہ انگیجمنٹ کے نیکسٹ ہی میں نے میری ماما سے ساری باتیں پوچھی تو اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ اسفندیار کی ماما نے جب اپنی بیٹیوں کے رشتے دیکھ رہی تھیں اس سے زیادہ تر لوگ یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کے بیٹے کا رشتہ ہماری بیٹی سے بھی کرے۔ اس بات سے تنگ آ کر ان کی ماما نے یہ بات بول دی کہ افسندیار کا رشتہ بچپن میں ہی کر دیا تھا جب میں 5 سال کی تھی۔ تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن ایک کار ایکسیڈنٹ پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے بابا کو میری بہت فکر تھی، اور بابا نے اسفندیار کے فادر سے پرومس کیا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی بنائیں گے۔ یہ بات میری ماما نہیں جانتی تھی، لیکن اسفندیار کی مدر یہ بات جانتی تھی، لیکن انہوں نے یہ بات کبھی ماما سے نہیں کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی اور ماما کی فرینڈشپ خراب ہو، اور وہ یہ سب بھی نہیں جانتی تھی کہ میری ماما اس رشتے سے ایگری ہوں گی۔ یہ نہیں اس لیے انہوں نے انکل
یا نہیں، اس لیے انہوں نے انکل کو بھی منع کر دیا تھا کہ جب تک میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس ٹائم تک ہم یہ بات نہیں کریں گے، اور اس لیے میری بھائی کی انگیجمنٹ میں انہوں نے میری ماما سے میرا رشتہ مانگا تھا۔ میرے بابا کی ڈیتھ کے بعد میری ماما میری نانی کے گھر شفٹ ہو گئی تھی، اور ماما کی یہ فرینڈ دوسرے سٹی میں رہتی تھی، اس لیے یہ بس فون پہ ہی کانٹیکٹ میں رہتی تھیں، اس لیے میں نے ماما کی ان کی فرینڈ کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسفندیاد کی ماما کو میں جانتی تھی، وہ اکثر اپنے ماما بابا کی اور سسٹرز کی پکچر مجھے دکھاتا تھا، لیکن وہ ان کے ولیج کی پکچرز تھیں جہاں وہ اپنے ٹریڈیشنل ڈریسز میں رہتی تھیں، اور میں بھائی کی انگیجمنٹ میں آنٹی اتنی چینج لگ رہی تھی میں انہیں پہچان ہی نہیں سکی۔ جب اسفندیاد سے میرا رشتہ ہوا تو اس کے خاندان میں اس بات پر بہت ایشو بنے، لیکن انکل نے میرے فادر کی ڈیتھ سے ہی پہلے ہی ان سے پرومس کیا تھا، اور وہ اپنے پرومس نہیں توڑ سکتے تھے۔ یہی بات انہوں نے اپنی فیملی میں ہی سب کو سمجھا دیا کہ پٹھان فیملی میں پرومس کے بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ لوگ اپنے پرومس پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب یہ بات ان کی فیملی میں پتہ چلی، انکل نے میرے بابا سے پرومس کیا تھا بچپن میں ہی مجھے اور ان کی بیٹی، انہوں نے مجھے بیٹی بنا لیا تھا، اور جب وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکے تو بہت آرگیومنٹس ان کے بعد خاندان والے بھی ایگری ہو گئے۔ ان کے خاندان والے بھی ایگری ہو گئے۔ ہماری انگیجمنٹ کو آج پورا 1 ویک ہو گیا ہے، اور میں روز اللہ سے بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے اپنے یقین کو کم نہیں ہونے دیا، بلکہ اب تو میرا اللہ کے ساتھ یقین اور بھی پکا ہو گیا ہے۔ ابھی میں آپ کا بھی جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ آپ نے مجھے ہر اسٹیپ پر بہت اچھی طرح گائیڈ کیا اور میری بہت ہیلپ کی۔ تھینک یو سو مچ آپی، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی فیملی کو بھی خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ مطلب یہ جو میں نے ابھی اسٹوری ریڈ کی ہے بہت اٹس ریئلی میریکل، دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ کیا راستہ بنا دیتا ہے جو انسان سوچتا بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا کچھ بھی ہو جائے گا یا ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا اور یقین کامل رکھنا اور اس قدر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے حق میں کرے گا وہ بہتر سے بہترین کا راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ دنیا چلا رہا ہے، ہمیں چلا رہا ہے، سانس ہے، سب کچھ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ایک چیز نہ کرے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ان کے اس سے۔ تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ دیکھیں جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا جو بھی دعا مانگتے ہیں بس اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہتر کا راستہ نکالے گا۔ تو دیکھیے گا ضرور آپ کے دل میں کوئی بھی بات ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ چاہتے ہو دل سے کہ یہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے، بس اس کو ایک تھاٹ میں رکھ لیجئے، سوچ میں رکھ لیجئے، اور پھر بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، جتنا ہو سکے اتنا دعا کریے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ دماغ اور سوچ میں رکھو، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کیونکہ یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا۔ تو جو بھی آپ لوگ کا چیز، جو بھی آپ کو چاہیے، جو بھی جہاں بھی رشتہ کرنا ہے یا جو بھی آپ کو XYZ ہے آپ کے دل دماغ میں، بس اللہ تعالیٰ سے یہ بولی کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے یہ عطا کر دے، اگر یہ میرے لیے بہتری ہے تو یہ مجھے عطا کر دے اور بہتر بنا کے عطا کرے۔ تو یہ تھی جی کچھ توکل اور یقینی کی بات، اور اللہ تعالیٰ پہ آپ لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی سٹوری، اور چلے جی جلدی سے اب دعا کی طرف چلتے ہیں کیونکہ 2-3 دن ہو گیا میں نے دعا نہیں کی ہے، طبیعت خراب تھی میری اور ہے بھی، آواز سے آپ لوگ سب کو لگ رہا ہوگا بہت زیادہ فیور ہو گیا تھا مجھے، آپ لوگ سب مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ چلے جی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ فارحہ اصغر کانگریچولیشنس فار 2 cases and many more to come انشاءاللہ، اللہ اور کامیابی دے سب کو، آپ کو مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اینڈ جزاک اللہ خیر کہ ہمارا جو ہے یوٹیوب چینل گرو ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، وی آر 2K فیملی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کامیاب کرے جی، آپ سب کو کرے، ہمارے چینل کو کرے۔
چینل کے تھرو ہر چیز کو کامیاب کرے جی. آمین ثم آمین. ثنایا سسٹر علینا کین یو پلیز ڈو اے ویڈیو آن دا امپورٹنس آف. ہاں جی میں نے بالکل آپ کی ہی ریکویسٹ پہ میں نے ویڈیو بنا لی ہے اور آپ سنیے گا ضرور. زیبا ماشاء اللہ بیوٹیفل اسٹوری, جزاک اللہ خیر. پرنسس عائشہ ایڈمن ماشاء اللہ ویری انفارمیٹیو اینڈ موٹیویٹڈ ویڈیو. اللہ پاک گیو می اسٹرینتھ upon to your golden words. آمین جی ثم آمین. جینس سلام خانم congratulations for 2K, many more to come انشاءاللہ تعالی. سید نازمین ماشاء اللہ. امن فوزیہ ماشاء اللہ بیوٹیفل اسٹوری, جزاک اللہ خیر. ثانیہ شیخ ماشاء اللہ اللہ پر یقین سب کام آسان کر دیتا ہے. congratulations to علینا باجی, all the admins and all the members for 2K family of تہجد میریکل. اللہ سب کو اپنے مقصد میں کامیابی دے. آمین جی ثم آمین. کک وتھ تنزین ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. ردا کوئن ماشاء اللہ سس, آپ کی سٹوری کی انتظار رہتا ہے, جزاک اللہ خیر. ہنا اشرف عرفان I make دعا for everyone, every member of تہجد میریکل, جزاک اللہ خیر. ایک دوسرے کے لیے دعا بھی بہت بڑی بات ہے. سائدہ پروین ماشاء اللہ congratulations, thank you so much. سیما اسکمڈ ماشاء اللہ always look forward to listen to your videos, جزاک اللہ خیر. علینا سسٹر سائمہ UK, جزاک اللہ خیر سسٹر, thank you so much. نیما اسلام I love the video, thank you. Hina Irfan, everyone please make dua that Allah unite Hina and Tafseen in blessed nikah with each other. آمین جی ثم آمین. ایک چھوٹا سا نوٹ ہے آپ کے لیے, رخسانہ سسٹر فرام UK, تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ گفٹس وغیرہ جو ہوتی ہے یہ بس ایک دوسرے کو دیتے ہیں ہم فار ہیونگ اے گڈ ریلیشن شپ. بٹ تھینک یو سو مچ فار دا لولی گفٹ. انشاءاللہ ریسیو ہوگا تو میں ضرور اسٹیٹس لگاؤں گی, اور آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے. بٹ تھینک یو سو مچ, آئی ریئلی اپریشیٹ. آپ لوگ اتنا افورڈ کرتے ہیں اور یہ گفٹس وغیرہ بھیجتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. لیکن بس دعا میں یاد رکھا کریں, مجھے میری فیملی کو اس سے بڑا گفٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا میرے لیے. بس دعا کرتے رہیں اور اسی طرح چینل کو شیئر اور لائک سبسکرائب سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں. سحر انجو ماشاء اللہ, چلے جی نام پڑھ لیتے ہیں, لانگ ہو رہا ہے ویڈیو. ہینا عرفان, بٹی غرفان سسٹر, نسرین شیخ, علی بھائی, صبا خان, ہینا عرفان, بھٹی غرفان سسٹر, عروسہ خیانی, تاج محمد, نینا بھٹی غرفان سسٹر, سارہ خان, عریشہ مہتاب, یاسمین شاہین, فصیح 2017, وجیہ خان, رشیدہ سیفی, فردوس, شہناز خان, فیضہ ملک, یاسمین مومن, شاداب عمر, بٹی غرفان سسٹر, حمیدہ صدیقی, نسرین منصوری, مصباح نیہا صدیقی, اویس ریاض, ماہی, سید سہیل, فردوس امرین, فرحین, سکینہ خاتون, ہینا عرفان, تاج محمد, ایچ رضا, صبرین سیم, وجیہ خان, صبا خان, مصباح ہینا, بٹی غرفان سسٹر, پرنسس عائشہ, صدیقہ, اسلامک ڈیزائر, اوکے, شیخ نوشین, نتاشا عرفان, ٹکٹکی نیسٹ, شہنیلا احمد, فرحین, فیحہ شیخ, علی بانو, اوکے, سمیہ یعقوب, شبانہ سیفی, فرحہ صدیقی, انم منصوری, اوکے, الشبا, مشل خان. تھینک یو سو مچ گائز, آپ لوگ بہت پیار دیتے ہو چینل کو, اسی طرح پیار دیتے رہو. کمنٹس کیا کرو, کومنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ لوگ اپنا نام دیا کرو جی. اور چینل کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کرو. شیئر کرو گے تو انشاءاللہ تعالی آگے بات بنے گی. اور تھینک یو سو مچ.
Okay, Assalamu alaikum, Api. I will act upon your video advice. That was me. I said about my marks. Sorry for that. I am really sorry. مجھے اللہ معاف کرے. میں نے اللہ کی ذات کو شاید پراپر نہیں سمجھا. استغفراللہ. آپی, I want to آسک سمپل کوشچن. اگر ہم ایک مقصد کے لیے, ہاں بالکل, دیکھیں وظیفہ ایک ہی مقصد کے لیے کیا کریں, 2-3 مقصد کے لیے ایک ہی نیت رکھ کے نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. اٹس اوکے, بٹ آگے سے خیال رکھیے گا. ثنا فرسٹ کمنٹ. اوکے, تھینک یو. مالک اقبال خدار شیخ محمد موشین شیخ مومو ہیرا عرفان تہجد لور بندی تانیہ قریشی ابوذر شہزاد وقاص حیدر ببلو شہزادی ہما شیخ ریما بیگم رینا AR غزالہ فاطمہ مجیب خان ریشمہ خان کومل زوگ عیشا فاطمہ حیا جہاں ہینا عرفان سسٹر نظمہ خان فرحہ صدیقی. تھینک یو سو مچ فار دا لولی کمنٹس اینڈ فار یور نیم. اور اسی طرح جی کمنٹس کیا کریں تاکہ نیم جو ہے میں ہمیشہ آپ لوگ کا لیتی رہوں. بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لیے. ریممبر می ان یور پریئرس اینڈ ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور پازیٹیو ہو کے وظیفہ کریے. اللہ حافظ.